अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लफ्ज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, जिसने तारीख का धारा तब्दील कर दिया, जिसने पाकिस्तान की तहरीक को तब्दील कर दिया और इवन उन्होंने कायद-ए-आज़म साहब की लीडरशिप को भी तब्दील कर दिया। स्टैनले वुलपर्ड एक अमरीकी राइटर हैं, एक फिलोसफर हैं। उन्होंने क्या शानदार अपने कलमात जो हैं वो कायद-ए-आज़म साहब के लिए कहे कि उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तारीख को तब्दील करते हैं, और उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया के नक्शों को तब्दील करते हैं, और हार्डली कोई एक ऐसा होता है जो नेशन स्टेट क्रिएट करता है। सो जिन्ना में ये तीनों खासियतें थी। सो जिन्ना के कैलिबर का बंदा, जिन्ना के करैक्टर का बंदा और उनकी दानिशमंदी और उनकी हिकमत के जो दिलदादा थे वो पूरी दुनिया थी। और इसी वजह से हम आज भी देखते हैं कि हम कंपेयर करते हैं जिन्ना की लीडरशिप को आज के पाकिस्तान के साथ। तो व्यूअर्स, हम इसी पर हम बात करेंगे कि 23 मार्च 1940 में जब करारदाद लाहौर पेश की गई, मौलवी फजलुल हक जो कि शेर बंगाल थे, चीफ मिनिस्टर बंगाल, और उसमें मौलाना जफर अली खान साहब ने भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो स्टैनले वुलपर्ड कहते हैं कि उस दिन के बाद से कायद-ए-आज़म में एक करिश्मा साज एक लीडर हमें नजर आया। तो व्यूअर्स, बुनियादी नुक्ता यही है कि क्या वजह है कि आज 2017 का पाकिस्तान जो है वो 1940 के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। यकसर तब्दील हो गया। ईमान, इत्तेहाद और नज्म जो हमारा नस्बुल ऐन होना चाहिए था, जो कि कायद-ए-आज़म साहब ने हमें बताया और जिसको शायद हमें घोल कर तावीज बनाकर पी लेना चाहिए था, उसको हम भूल गए हैं। और आज शायद जो करप्शन है, जो इंतशार है और जो मायूसी है, उसी की वजह से पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो बदकिस्मती से कमज़ोर होती जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि मुकम्मल तौर पर हमें एक मुख्तलिफ पिक्चर आज नज़र आती है। जो पाकिस्तान का जो नौजवान है वो तारीख का सबक भूल गया है। हमारे जो आबाओ अजदाद ने जो सबक दिया उसको हम भूल गए। तो यही वजह है कि जो जनरेशन गैप आया, उस जनरेशन गैप की वजह से हम तालीम से पीछे हो गए। हम तारीख के सबक को भुलाने के बाद हमने जो तारीख के जो हमारे बड़े लीडर्स थे उनके फरमुदात पर जो अमल करना था वो फिर हम कैसे कर सकते थे। और फिर आम बात ये भी कि आज पाकिस्तान में जो तालीम पर हमारा फोकस होना चाहिए था, जो जिन्ना साहब ने कहा, जो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो पॉइंट ये है कि हमने जो खुदी का फलसफा जो सेल करना था अल्लामा इकबाल का, और पूरी दुनिया ने उसको बाय भी किया, लेकिन हम उसको सेल करने में नाकाम हुए। तो 1 करोड़ 10 लाख बच्चा आज पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है, और ये 1 करोड़ 10 लाख बच्चा सिर्फ पंजाब में है। 70 लाख बच्चा जो है वो सिंध में है, और 30-40 लाख बच्चा बलोचिस्तान में, इसी तरह KPK में। सो 25 तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा जो है ओवरऑल पाकिस्तान में 5 से 16 साल के बच्चे जो हैं उन्होंने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। तो स्कूल जाना हमारी अव्वलीन तरजीह होती तो शायद आज हम 23 मार्च 1940 के सबक को याद करके ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे होते। आज अस्करी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया 23 मार्च को, और एक शानो शौकत और मिली जोश व जज्बे से हमने 23 मार्च यौम पाकिस्तान को मनाया है, और अभी भी मना रहे हैं। लेकिन हम इसको रिवाइज भी करेंगे, हम इसको रिमाइंड भी करेंगे कि हम कहाँ गलती पर हैं। और सबसे आम बात ये भी कि इदारे बदहाल हैं, करप्शन है, तालीम से हम दूर हो गए, करप्शन यहाँ पर बढ़ रही है। $10 बिलियन हमारा सालाना जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान में। इसके अलावा इदारों ने जो ब्रिज का रोल प्ले करना था रियासत और अवाम के दरमियान, जब इदारे ही करप्शन कर रहे होंगे, जब इदारे बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो उसने क्या ब्रिज का रोल प्ले करना था। तो यही वजह है कि आज मायूसी और नाउमीदी बढ़ रही है। व्यूअर्स, इस पर हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, हम भी अंडरस्टैंड करेंगे, और हमारे व्यूअर्स भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि ये मसला कहाँ है, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है हमें कहाँ पर नजर आ रहा है और क्या करने की जरूरत है। मुमताज कानूनदान, मुहक्किक और इसके अलावा मुसन्निफ और तारीख को बेहतर तौर पर समझने वाले हमारे उस्ताद जनाब आजाद बिन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں وقت دیا. پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب کیسبٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں، شعبہ تدریس سے بہت عرصے سے منسلک ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر آزاد صاحب، سر پہلا بنیادی سوال، سر میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اقبال کا جو فلسفہ خودی تھا، جو وہ بات کرتے تھے تعلیم کی، جو وہ بات کرتے تھے کہ یورپ نے اگر ترقی کی ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہے، گلہ مجھے تجھ سے ہے کہ تو نے جو ہے وہ تعلیم پر توجہ کرنا کم کر دی اور جو تاریخ کو جو پڑھنا تھا اور اس سے سبق حاصل کرنا تھا اس کو فراموش کر دیا. پوائنٹ یہ سر، آج کا جو 2017 کا پاکستان ہے اور 2040 کا جو پاکستان ہے، جو جناح کا جو پاکستان، کتنا مختلف ہو گیا؟ پہلی بات تو قائد اعظم کے بارے میں کرتے ہیں اور تعلیم کے بارے میں آپ نے کی. جب علامہ اقبال یورپ کی مختلف یونیورسٹیوں میں گئے، ڈاکٹریٹ بھی کی، تعلیم بھی حاصل کی اور مختلف فلاسفروں سے بھی ملے، اور جب لندن میں وہ گئے تو ان کی انہوں نے لائبریری دیکھی اور پھر ان کا ذہن تاریخ کے ماضی کے جروکوں میں چلا گیا، قرطبہ میں، اسپین میں، کہ یہود و نصارہ اور مسلمان وہاں آتے تھے اور وہاں سائنس، ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، میڈیسنس، تمام علوم، اور آج بھی یورپی یونیورسٹیوں میں الشفا اور القانون مسلمان سائنسدانوں کی موجود ہے. اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جرمنی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں ترجمے کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم نے ترقی محفوظ کی ہے. تو علامہ نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر ہے، وہ میں الوی صاحب کی اور آپ کی نظر کرتا ہوں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ سائنس، میڈیسنس، جغرافیہ، زمین، پیمائش، لائٹ، سپیڈ، بیالوجی، اور یہی بات تو سر سید کہتے تھے کہ یہ تمہاری میراث ہے، تم اس کو واپس لے کر آؤ. تعلیم پر علامہ اقبال، قائد اعظم اور سر سید کا اگر نقطۂ نگاہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے کہ یہ ایجادات ہے مسلمانوں کی اور اس کو ایڈاپٹ کیا ہوا ہے انگریز نے. جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، آج سے کچھ 10-15 سال پہلے بی بی سی نے ایشیا کے لیڈروں کی ایک سروے کیا تھا، اس میں تمام ایشیا کے لیڈر تھے، تو سب سے زیادہ ووٹ پڑے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کرشمہ ساز کیوں کہی جاتی ہے. جواہر لال نہرو گئے قائد اعظم کے پاس اور ان کو کہا کہ دیکھیے آپ شاعر ہیں، آپ کی کلام نے پورے انڈیا میں آگ لگائی ہوئی ہے اور یہ کل کا آدمی لندن سے آیا ہوا اتنا بڑا ہو گیا. تو قائد علامہ اقبال محمد احمد بیٹھ گئے تو اس کو کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں قائد اعظم کا کارکن ہوں اور قائد اعظم انڈو پاکستان میں ایک واحد شخصیت ہے جو انکرپٹیبل ہے، انپرچیزیبل ہے. یہ یاد رکھو نہرو، اس لیے میں اس کا کارکن ہوں. تو قائد اعظم میں اصل میں ابھی ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے مجھے وزٹنگ پروفیسر بھی بنایا ہوا ہے. مختلف یونیورسٹیوں اداروں میں جا کر آج کی ریالٹی بتلا رہا ہوں لوگوں کو، اور شاید یہ ابھی تک میں 15-20 تعلیمی اداروں میں میرا آج کل ہے 15-20 منٹ گفتگو، 40 منٹ سوال جواب، بچوں کے ذہن کو صاف. ایک بچی کھڑی ہوتی ہے تو 500 بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے. ایبسولوٹلی، جتنے زیادہ سوالات ہوں گے آج قائد اعظم ذہن کھلے. آج قائد اعظم کے پاکستان کا میں ایک لائن میں تجزیہ کرتا ہوں. جی پلیز. بھارت نے 1947 سے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. فیکٹ 56%، اب ٹوٹل کرتے جائے 56% تو ہمارا مشرقی پاکستان تھا، وہ گیا. پاکستان کے پہلے آئین میں جوناگڑھ ہمارا 5واں صوبہ ہے. درست بات. 17% ہمیں ریسورسز ملے اس میں نہیں، وہ میں ریسورسز کی بھی بات کرتا ہوں. 56 اور 6 62%.
حیدرآباد دکن کی میری خود مجاہد دکن سے بھی باتیں ہو چکی، جو پہلا سفیر لائق صاحب انہوں نے مقرر کیا تھا ان سے بھی میری باتیں ہوئی، ڈاکٹر زبیری سے جو اور ان کے بڑے بھائی یامین زبیری جو منسٹر تھے، یہ الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ جانا تھا۔ تو میرا 9/11 تو اس دن ہو گیا تھا، 11 سپٹمبر کو قائد اعظم جب فوت ہوئے اور اسی دن ہی حیدرآباد دکن پہ قبضہ ہو گیا، 56 6 62 6 68 اور مقبوضہ کشمیر ہمارا پاکستان کی ساتھ وہیں سے ریئل ڈاؤن فال شروع ہوا۔ 75% پاکستان پر اس وقت بھارت کا قبضہ ہے۔ آج آرمی کی پریڈ ہوتی ہے۔ آپ 67 میں یاد رکھیں جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو مدینے کے دربار کو کہا گیا کہ لائٹیں بجھا دو، اندھیرا کر دو، بلیک آؤٹ ہے۔ تو مدینے کے دربار کا جو کیئر ٹیکر تھا اس نے کہا نہیں، مسجد نبوی کی لائٹیں نہیں بجھے گی، اس لیے کہ ابھی پاکستان کی فوج زندہ ہے۔ یہ ہماری پاکستان فوج۔ تو سر اب مجھے قطع کلامی کی معذرت سر، آپ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ سر مجھے بتائیں 23 مارچ 1940 کا ایک احاطہ کریں جنرلی، تاکہ ہمارے ویورز اور ہم بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ جو قرارداد پیش کی گئی اور اس کے بعد جو 7 سال میں جو پکچر جو ہمارے سامنے آئی ہے پاکستان کی، وہ اور آج کا پاکستان کتنا مختلف ہو گیا اس کے بعد؟ دیکھیے 1940 میں قرارداد پاکستان اور مولوی فضل حق وہ پیش کرتے ہیں، اس میں پہلی خاتون تھی مولانا محمد علی جوہر کی بیگم، جس نے پاکستان کا لفظ اپنی تائید میں استعمال کیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بڑی خوفناک صورت تھی لاہور میں، 5 دن پہلے خاکساروں پر گولی چلا دی گئی تھی، بہت سارے مسلمان اور خاکسار، بڑی ٹینشن تھی۔ اب یہ ہے ڈو اینڈ ڈائی، کیا یہ 23 کا پوسٹ پون کر دیا جائے ان حالات میں؟ قائد اعظم نے فوراً بہادر یار جنگ کو بنایا۔ بہادر یار جنگ کو اس لیے بنایا کہ بہادر یار جنگ کی PR تھی خاکساروں کے ساتھ بھی۔ تو قائد بہت بڑا جلوس تھا، پورے پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے، قائد اعظم کو جلوس کی شکل میں لے جانا چاہتے تھے مینار پاکستان جو ابھی ہے۔ لیکن قائد اعظم کی وزڈم دیکھیں، قائد اعظم نے سارا، اور انہوں نے پوچھا بہادر یار جنگ کیا پوسٹ پون ہونا چاہیے کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں، اور یہی آپ چاہتے ہیں۔ لہذا وہ سب سے پہلے میو ہسپتال کے جہاں خاکسار زخمی تھے تو اس سے دم وہاں کے حالات بدل گئے، اور یہ قرارداد وہاں کر اس وقت کا جو چیف منسٹر تھا جس کو پنجاب منسٹر، وہ آدھا مسلم لیگی تھا آدھا کانگریسی تھا، اس کو بھی بڑی مشکل سے بہادر یار جنگ منوا کر لائے، اور وہ بھی چھپ چھپا کر آیا۔ 23 مارچ کو یہ علامہ اقبال کا وہ خواب تھا الہ آباد کا 1930 کا، یہ اس کی تعبیر تھی سامنے ایک ڈیسٹینیشن سامنے آ رہی تھی، اور قائد اعظم نے ڈیسٹینیشن دیتے ہوئے ایک بات کی، انہوں نے خط دکھایا کہ یہ خط دیکھو لالا لاجپت رائے کا، یہ اس نے CR داس کو لکھا ہے کہ میں نے تھوڑا عرصہ 5-6 مہینے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے پر لاجپت رائے پہنچا ہوں کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہمارا فن تعمیر تمام ڈفرینٹ ہے، وی آر اے ڈفرینٹ نیشن۔ اور جب نہرو نے کہا تھا دیر آر 2 پاورز، برٹش اینڈ وی، تو قائد اعظم نے کہا نو، وی آر 3rd پاور۔ ایبسولوٹلی۔ اور آج سر آپ دیکھیں، آج میں ایسا مجھے بریک لینی ہے الوی صاحب، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آج سر یوگی اگر ناتھ جو اپوائنٹ ہوئے یوپی کے، سب سے بڑی پاپولر اسٹیٹ ہے بھارت کی، اس کے چیف منسٹر جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے، تو وہ فائر برانڈ ہے وہاں کی BJP کی۔ تو دوبارہ سر طے ہو گیا کہ قائد اعظم صاحب کا موقف درست تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمام مسلمان جو ہے ہماری ایک لڑکی ماریں گے، ہم ان کی 100 لڑکیاں ماریں گے۔ تو اس طرح کے جو بیانات ہیں، اس طرح کی جو فائر پاور ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو کسی مسلمان کو سر انہوں نے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، 20% وہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ سر اس پر ہم بات کریں گے۔ علوی صاحب میں آپ کا نقطہ نظر لوں گا کہ اب حکمت اور دانش مندی ہمیں کہاں پر نظر آ رہی ہے آج کے اس پاکستان میں۔ ویوز ہمیں بریک لینی ہے، اور
بہت زبردست تمہید باندھی ہے آزاد بن حیدر صاحب نے پاکستان کے بیک گراؤنڈ کی، پاکستان کے تاریخ کی، اور آج کا پاکستان کیوں مختلف ہے 1940 کے پاکستان سے، اور اس کے علاوہ آج کے پاکستان میں ہمیں حکمت اور جو دانش مندی ہے، جو اقبال کی، جو جناح کی، وہ ہمارا قومی ہتھیار اور اثاثہ کیوں؟ قرارداد پاکستان، قرارداد لاہور اور اس کی تاریخ کا احاطہ کیا آزاد بن حیدر صاحب نے، اور انتہائی اہم دن، پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم دن، برے صغیر کی تاریخ کا اہم دن، اور پوری دنیا کے لیے اہم دن، جیسے کہ اسٹینلے وولپرٹ نے فرمایا تھا۔ تو ویوز، اس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پاکستان میں مسائل اتنے کیوں بڑھ گئے۔ علی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کتنا بڑا گیپ آ گیا ہے 1940 اور 2017 کے پاکستان میں؟ ادارے بدحال ہیں، کرپشن، اقربا پروری، نیپوٹزم، اس کے علاوہ ہم یہاں پر انتشار دیکھ لیں، یہاں پر مایوسی دیکھ لیں، بہت تیزی سے جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی کسی بھول بھلائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ تاریخ کا سبق کیا یہ بھلانے کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جان صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے ہمارا ماضی سے کوئی تعلق نہیں، ہم بغیر ماضی کے ہیں۔ یہ پاکستان یا یہ ملک جس میں ہم رہتے ہیں جی، یہ کچھ ایسے ہی تھا 1000 سال سے۔ یہ ہم جو اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو اس وقت کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گویا ہمارا حق تھا، ہمارا پیدائشی حق تھا۔ یہ بات یوں ہے کہ ہمیں وہ ریفرنس یاد ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم کیسے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس نے نہیں بتایا؟ ہمیں ہمارے نصاب نے نہیں بتایا، نصاب نے، ہمارے سیاسی دانوں نے نہیں بتایا، ہماری معاشرے نے نہیں بتایا، یہ تمام اہم لوگ جو ہیں یہ ہمارے نصاب میں بھی نہیں بتایا کہ ہم کیسے آئے یہاں تک۔ ہم جو یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے طالب علم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، جو یہ 5000 روپے دے کے پڑھتے ہیں، یہ 2000 روپے دے کے پڑھتے ہیں، یہ کیسے آ گئے؟ تو سر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے نصاب کے اندر تاریخ کا درست سبق دیا گیا ہوتا، ہمارے معاشرے نے اس کو سمجھا ہوتا، ہمارے لیڈرز نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہوتا ایک اچھی مربوط تگڑی پالیسی میں، تو آج پکچر چینج ہوتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، آج کل جدید نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ملک کے مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ہائی اسکولوں کو دیکھیں، اپنے ہائی اسکولوں کو دیکھ لیجیے اور ہمارے مستقبل کا اندازہ کریں۔ سر آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ مولوی فضل الحق کو جانتا ہے؟ جانتا ہی نہیں ہے، نہیں جانتا ہے، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ شیر بنگال کو نہیں شیر بنگال کو نہیں جانتا، قائد اعظم کو بس صرف نام سے جانتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک سمبل تھے، جو ایمانداری کا، دیانتداری کا ایک سمبل تھے، چاہے وہ قول کی ہو، چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، قائد اعظم ایک سمبل تھے۔ تو اگر اس سمبل کو ہم اپنائیں، یہ ہمارے لیے نہیں، ہندوؤں کے لیے بھی، پورے ہندوستان کے لیے ایک علامت تھے وہ، ایمانداری کی، دیانت کی، سچائی کی، حق گوئی کی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ یہ آئیکن تھے پورے ہندوستان کے لیے، یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے صرف مسلمانوں کے لیے، جی نہیں، تمام ہندوستان کے لیے، وہ ایک یعنی جس کو بریک نہیں کر سکتے، انبریکیبل چیز۔ تو سر جب ہمارا نصاب یہ تمام چیزیں نہیں بتاتا، نوجوان کو نہیں پتا، آپ فرما رہے ہیں کہ صرف اسے قائد اعظم کا پتا ہے، مولوی فضل الحق کو نہیں جانتا، شیر بنگال کو نہیں جانتا، اسے تاریخ کا سبق وہ بھول گیا ہے، تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ کیا ہماری حکومتیں، ہمارے جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پاکستان میں، یہاں پر فوجی ادوار بھی رہے، یہاں پر جمہوری حکومتیں بھی رہی، سب ذمہ دار؟ سب ذمہ دار۔ دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ معاشرہ برسر اقتدار طبقے کے پیچھے چلتا ہے، جیسے وہ ہوں گے ویسے معاشرہ ہو۔ اگر وہ کرپٹ ہیں تو معاشرے میں کرپشن ہو، اگر وہ کرپٹ نہیں ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہو کرپشن کرنے کی۔ تو ہمارے یہاں کیوں کرپشن ہے؟ اس لیے کہ ہمارے جو برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایک نارمل بات ہو جاتی ہے، اور ہم شیملیس ہو گئے، وی آر شیملیس، وی بیکم کمپلیٹلی شیملیس، کہ ہم اپنے جاننے والوں کو، چاہے وہ مجرم ہوں، چاہے وہ کسی قسم کے مجرم ہوں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں، نہیں صاحب آپ نے کیسے کہہ دیا، وہ تو بہت ہی زبردست آدمی۔ کیا زبردست؟ اب ایک کرپٹ آدمی کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟
दिस इज द पॉइंट. नहीं तो पॉइंट ये है कि अगर मेरा लीडर करप्ट है तो मेरे अंदर इतना मादा होना चाहिए, इतनी खुदी का फलसफा होना चाहिए जो इकबाल साहब ने फरमाया, और कि मैं सवाल कर सकूं, मेरे अंदर जुर्रत होनी चाहिए. आप उसको लीडर माने क्यों यार? सवाल ये कि आप उसको लीडर ही क्यों मानते हैं? जो आदमी सर एक्चुअली कोई भी लीडर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, तो मुझे बताएं कि क्या हमारी पार्टियों के अंदर, सियासी जमातों के अंदर इतनी जमहूरियत है कि वो अपने लीडर से सवाल कर सकें कि भाई आपने करप्शन किया, हमें जवाब दें. सियासी पार्टियां जो हैं वो फ्यूडल सिस्टम की बुनियाद पे कायम है. दे ऑल फ्यूडल सिस्टम. किसी पार्टी में इलेक्शन होता है आप बताइए, सालाना इलेक्शन होता है? किसी इलेक्शन एक जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी में इलेक्शन होता है और बाकी कई इलेक्शन होता है, और फेयर इलेक्शन. आपने कह दिया कि साहब ये हो गए बस खत्म. कोई इलेक्शन का प्रोसीजर है, बड़ी सियासी जमात में इलेक्शन है. पीटीआई ने एक ट्रेंड शुरू किया, बट उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं. तो फ्यूडल सिस्टम, तो इसका मतलब है सियासी जमातों के अंदर जब फ्यूडल सिस्टम है, जब वालिद के बाद उनका बेटा, वालिद के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद दिस इज लाइक दैट. आपकी डेमोक्रेसी कहां है भाई? ये फ्यूडल सिस्टम है यार, जो मुख्तलिफ शक्लों को उसने बना लिया. आजाद बिन हैदर साहब, सर आप इस बात से एग्री करते हैं? इसी फ्यूडल सिस्टम ने, इसी निजाम की... आपके सवाल और इनकी बात को आगे बढ़ा. जी जी. पहली आपने बात की सियासी जमातों में जमहूरियत. कायदे आजम के जिस एरिया में रहते थे उस वार्ड का सदर था रहीम भाई सिपाही. कायदे आजम ने डायरी में डेट लिखी होती थी कि मुझे अपनी प्राइमरी का जो फॉर्म है ये किस डेट को रिन्यू करना है. तो वो रहीम भाई सिपाही को, जो उनके वार्ड के सदर थे, उनको फोन करते थे कि भाई मेरी एक्सपायरी हो रही है प्राइमरी की मेंबरशिप, तो मैं कब आऊं. तो वो फिर डेट देता था और रहीम भाई सिपाही प्राइमरी से वो वार्ड में जाते थे, वार्ड से बम्बे प्रोविंस में जाते थे, प्रोविंस में मरकज में. एवरी ईयर हर साल खुद फॉर्म भरते थे, खुद फॉर्म प्राइमरी. क्या नंबर 1 नंबर. आपने बात की नेपोटिज्म की. मैं मिल चुका हूं अली अहमद जिन्ना, यहाँ खरादार मीठादार में रहते थे, और फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में चूंकि मैंने मुजीबर रहमान ने फार्म भरा था आसानी से, तो वो जब कायदे आज़म गवर्नर जनरल बने तो एक कार्ड आया. ये अभी रबानी है ना जो चेयरमैन सेनेट, इनके वालिद अतार रबानी वो मिलिट्री सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी थे, एडीसी भी थे. एडीसी. उन्होंने कहा कि आपके भाई आए हैं. ऊपर लिखा हुआ था अली अहमद जिन्ना, ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना. संडे का दिन था. तो उन्होंने कहा कि इसने, मेरे भाई ने टाइम लिया. उनका टाइम तो नहीं लिया. उन्होंने कहा आज संडे है, कायदे आज़म फारग होंगे तो मैं मिलूँ. उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम नहीं लिया तो मैं नहीं मिलूंगा. वापस वो जाने लगे, उनको वापस बुलाया एडीसी को. कार्ड जहां लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, वो लाइन फेर दी और उसको बोलो कि जब तक मैं गवर्नर जनरल हूं इस तरफ रुख न करना. नंबर 1 उनका भांजा ब्रिस्ट्री करता है, बॉम्बे में प्रैक्टिस करता है. वो आता है यहाँ कराची में और कहता है एज ए कर्टसी विजिट में आया हूँ. कर्टसी विजिट का मैंने कहा कैसे हो, क्या प्रोग्राम. उसने कहा मैं चाहता हूं कि यहां पर वकालत का दफ्तर उसका. उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुम्हें बड़े बड़े केस मिलेंगे, इसलिए यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग बैक. यू टेल मी व्हेन यू आर गोइंग बैक. व्हेन यू आर गोइंग बैक, जब बॉम्बे कब वापस जा रहे हो. मेरा कोई रिश्तेदार यहां कारोबार नहीं कर सकता. कायदा. अब कायदे आज़म के साथ जो आपने बात की करप्शन की, कायदे आज़म ने टेबल के ऊपर फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म, 2 गेस्ट, 4 सेब काफी थे, 5 सेब रख दिए गए. तो उन्होंने केयर टेकर से पूछा कि 5वां किसके लिए. उनके एक आदमी ने कहा कि अखबारी नुमाइंदे आ रहे हैं, इनके लिए चाय और बिस्कुट, कुछ रिफ्रेशमेंट. लेकिन मैं इनके पेट में घुसकर अपना मकाम नहीं बनाना चाहता. नो रिफ्रेशमेंट टू द जर्नलिस्ट, लेट देम गो. घर से नहीं ये खाते. फिर कायदे आज़म बीमार हैं और कर्नल अलाई बख्श, उनके मुआलिज डॉक्टर, कहते हैं कि सर ये जो आपने पजामा पहना हुआ है ये खद्दर का है, ये सर्दी है, हम फला लैंड का मंगवा लेते हैं. पूछने लगे वो कितने का मीटर आएगा. उन्होंने कहा इतने का मीटर आएगा. उन्होंने कहा ये तो फजूल खर्ची है. आई एम फीलिंग कंफर्टेबल. पैसे खर्च नहीं कर रहे.
بات یہ ہے کہ اسی گورنر جنرل ہاؤس میں وہ رات کو جو ایکسٹرا لائٹیں تھے وہ بجاتے تھے. یہ 2.5 فٹ کی دیوار تھی. کسی نے کہا اس کو اونچا کر لیں سیفٹی کے لیے. انہوں نے کہا کہ کس سے خطرہ ہے؟ یہی پارسی کالونی میں ان کا ڈینٹسٹ تھا پارسی. انہوں نے کہا جی سر میری مشینیں تو وہاں ہیں پارسی کالونی میں. تو یہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے, آگے وہ یہ موٹر سائیکل والا ٹریفک والا ہے, بس سامنے ایک کرسچن دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو گورنر جنرل کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. تو وہ صبح 8:30 بجے کا ٹائم ہے, اسی پارسی کالونی میں وہ فوٹوگراف چھپ کر بنا لیتا ہے اور پھر اس پارسی ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ یہ میں نے بنائی ہے. یہ گورنر جنرل اکیلے ہی آئے ہوئے تھے یہاں, بھی ہے کوئی پروٹوکول نہیں, نو پروٹوکول. ان پارسی کالونی کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج سر آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کے انبار ہیں, 25, 30, 35, 40 گاڑیاں. ایک بات میں آپ نے لیڈروں کی بات. لیکن آج سر مجھے بتائیں کہ آج تو یہاں پر ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا, یہاں پر رپورٹ ہوا کہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا ایکسپینس ہے پریزیڈینشل ہاؤس کا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. 76 سال کا پریزیڈنٹ 1 ارب روپے کا پڑتا ہے آج پاکستان کو. تو سکولوں سے لوگ باہر ہیں, بچے باہر ہیں, پڑھ نہیں سکتے, پیسہ ملک کے پاس ہے نہیں, قرضے لینے پڑتے ہیں. 23,000 ارب روپے کا قرض ہو گیا. تو آزاد صاحب مجھے بتائیں کہ اس کا سر پہ حل کیا ہے؟ قائد اعظم صاحب کو دیکھتے ہیں ایک الگ پاکستان نظر آتا ہے, ایک الگ شخصیت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف, جناب عمران خان صاحب, زرداری صاحب, یہ ہمارے لیڈرز ہیں, یہ ہمارے سیاستدان ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناح کا پاکستان ہے, ان لیڈرز کو فالو کرنے کے بعد ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے لیڈر, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں, نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی میں جو گفتگو ہوتی ہے اس سے قوموں کا وقار انداز. قائد اعظم کی ایک مثال دیتا ہوں. گاندھی نے خط لکھا, شری مہاراج, ایکسیلنسی, عزت مآب, یہ وہ, محمد علی جناح. اب لٹریچر کی بات ہے, قائد اعظم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تاریخ, ادب کی تاریخ میں وہ خط چومنے کے برابر ہے. قائد اعظم کہتے ہیں مسٹر گاندھی, شیکسپیئر کو کوٹ کرتے ہیں, روز از اے روز, یو میں کال اٹ بائی اینی نیم. یہ گفتگو ہے, 2 جائنٹ ہیں, وہ ہندوؤں کا ایک جائنٹ ہے, ایک مسلمانوں کا. یہ گفتگو جو قومی اسمبلیوں میں, صوبائی اسمبلیوں میں جو لیڈروں کی گفتگو ہے, یہ ہمارے قوموں کی عکاسی کرتی ہے. بالکل صحیح بات ہے, قوموں کی عکاسی, اس کا اور وقار. آپ نے اب کہا, آپ نے یہ فرمایا کہ اب یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. سر اس کا میں جواب لیتا ہوں بریک کے بعد. روز ہمیں بریک لینی ہے اور میں چاہوں گا سر کہ اب سولوشن اورینٹڈ تھوڑی گفتگو ہو جائے پروگرام کے آخری حصے میں, کہ اب ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, اداروں کو ہم بحال کیسے کریں, ہم سسٹم کو ریفارم کیسے کریں, بچوں کو کیسے پڑھائیں, یہاں پر صحت, ان کے لیے روزگار کیسے پاکستان میں. لیکن یہ آج رات 12 بجے ختم نہیں ہو جانا چاہیے, یہ پورے سال کے 364 دن قائم رہنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کا سبق جو ہے وہ یاد رکھیں, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب اور 23 مارچ 1940 کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. آزاد صاحب, سولوشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اداروں کو ہم جو ہے وہ کیسے ریفارم کریں, ہم اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں, سیاسی جماعتوں میں آپس میں مل بیٹھ کر, نہ وہ کرپشن پہ اکٹھے ہیں سر, نہ وہ تعلیم پہ اکٹھے, نہ وہ ٹیکس پہ اکٹھے ہیں. کرپشن پہ اکٹھے, کرپشن پہ دوسرے معنی میں اکٹھے ہیں. سر آپ کیسے رہے, مسئلہ کا حل کیا ہے؟ نمبر 1, قائد اعظم کی 11 سپٹمبر 14 اگست کی تقریر کا بڑا حوالہ دیا جاتا ہے. اس میں انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں کرپشن کو دور کرنا ہے, صوبائیت, لسانیت اور یہ فرقہ واریت ہمارے 3 دشمن ہیں. پہلی آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس میں انہوں نے جو تقریر کی, گولڈن ورڈز ہیں, ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس, وی ہیو ٹو گو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. یہ اس وقت ہے. لیاقت علی خان کے بجٹ آپ اٹھا کر دیکھیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیم ورک ہر طرف دیکھنی ہے. قائد اعظم کے 4 ساتھی تھے, ان کا جب قائد اعظم کی ہم بات کرتے ہیں تو ان 4 کو بھی ہمیں کریڈٹ, کیونکہ وہ قائد اعظم کے رائٹ لیفٹ ہینڈ تھے. نمبر 1 سردار عبدالرب نشتر, پنجاب کے گورنر مقرر ہوتے ہیں, پورچ میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے, ڈرائیور سے پوچھتے ہیں یہ گاڑی پورچ میں کس کو لے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جمیل نشتر کا داخلہ ہو گیا گورنر کالج میں.
تو انہوں نے کہا میں ان کو کہنے لگا یہ کار تو گورنر کو ملی ہے، جمیل نشتر کو نہیں ملی، یہ جب تک میں ہوں یہ سائیکل پہ جاتا رہے گا۔ اور جب میں یہ بات کر رہا تھا تو ان کے بھانجے نشتر کے اویس غنی موجود تھے اسلام آباد میں، تو ذکی صاحب فارن سیکرٹری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رضا صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، جمیل نشتر میرا دوست تھا اور سارا لاہور دیکھتا تھا کہ گورنر کا بیٹا سائیکل سے آ گیا۔ نمبر 1 خواجہ خیر الدین وزیر اعظم رہے، یہاں پر فاطمہ جناح کے الیکشن میں بار بار فون آ رہا ہے فاطمہ جناح اس سے مادرے کہ ان کو بھیجو، وہ نکل نہیں رہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ 5000 روپے جو میں لایا تھا ڈھاکہ سے ختم ہو گیا، 5000 کا ہم نے اور انتظام کیا۔ کہنے لگا اسٹامپ پیپر منگواؤ، میرا گھر لکھو۔ وزیر اعظم یہ نمبر 2 آدمی، نمبر 3 آدمی ان کے ساتھ جو ہر وقت رہتا تھا وہ ان کا سیکرٹری، وہ یہ بتلاتا ہے کہ وہ مادر ملت اور قائد اعظم روزانہ ہمارا گنتے تھے کہ سبزی کتنے کی آئی اور کتنے کی آئی اور باقی کتنے پیسے گئے۔ نمبر آخری 4 لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان نے 5 سال کے اندر اتنا مضبوط کرنسی سے بنا دیا، امریکہ نے کہا کہ ڈاؤن کرو اس کی قیمت ڈالر کی، انڈیا نے کر دی، لیاقت علی خان نے نہیں کی، اور ہم نے 5000 پاؤنڈ قرضہ دیا برما کو، لیاقت علی خان نے، اور ہندوستان میں قحط پڑا تو ٹنوں کے حساب سے چاول اور گندم بھیجے، اور جب شہید ہوتے ہیں تو نتھینیل ان کا کپڑے اتارتی ہے، شیروانی پیون، قمیض پیون، موزے اتارتی ہے تو اس میں پیون، وہ رو پڑی کہ یہ ملک کا پرائم منسٹر ہے، 1250 روپے چھوڑ کر گیا، گھر نہیں ہے اس کا، 1250 روپے، 5 انگوٹھیاں، 6 سگریٹ لائٹر۔ یہ ایسا ماڈل اگر ہمارے پاس کوئی آئے تو سر ایسی شخصیت، ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات 2013 سے 2016 تک سپریم کورٹ نے قلعدم کر دیا، 27,000 امیدوار جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، دوبارہ جو ہے امتحانات ہوں گے، ٹیکس پیئر کا پیسہ کروڑوں روپیہ برباد ہو گیا سر، وہی بندے اپوائنٹ ہوئے اور وہ کرپشن کی اور اکربار پروری کی بنیاد پر ہوئے تھے، نیپوٹزم کی بنیاد پر ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے قلعدم کر دیا۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بیوروکریسی میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، بیوروکریسی جو نظام کو چلاتی ہے، سیکرٹری کی بات کر رہے تھے قائد اعظم کے سیکرٹری کی، سر آج کا سیکرٹری آپ دیکھ لیں وہ کرپشن میں انوالو، تو پوائنٹ یہ ہے کہ نظام کیسے چلے؟ سیکرٹری نہیں، سیکرٹری تو بہت بڑی چیز ہے۔ اب سیکرٹری کے جو پی اے ہیں اور جو سیکشن آفیسرز ہیں وہ بلینرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کرپشن کی جو لمٹ ہے نا اس کو آپ روک ہی نہیں پا رہے اور روکنا چاہتے بھی نہیں۔ سر کیسے روکیں؟ آج ہم کیسے روکیں؟ دیکھیں آپ سیدھی سی بات قانون نافذ کریں۔ دیکھیں بنیادی بات، جب کبھی کوئی آپ کو حوالہ دے کہ صاحب امریکہ میں یہ ہوتا ہے، انگلینڈ میں یہ ہوتا ہے، یورپ میں یہ ہوتا ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں کا معاشرہ کیسا ہے، کیا وہاں قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ اگر قانون پہ عمل درآمد ہوتا ہے، نمبر 1 آپ کا معاشرہ اس وقت تک نہیں سدھر سکتا جب تک قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ تو یہاں تو سر امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے اور ہے، غریب جیلوں میں دھکے کھاتا ہے، امیر جو ہے وہ یہاں پر نیب کے ساتھ پلی بارگن کر کے باہر آ جاتا ہے۔ 40 ارب اس نے مال لوٹا، 1 ارب نیب کو دیا، 1-2 ارب نیب کو دیے، اللہ اللہ خیر صلاح، تو سر پھر کیسے چلے گا نظام؟ یہ تو آپ دیکھیں نا، تو یہ ہوتا رہے۔ آپ ایک بات میں نے کہی، آپ سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کریں گے، یہ آپ کی کورٹس کر سکتی ہیں، یہ آپ کی پارلیمنٹ کر سکتی ہیں، جو نہیں کر رہی سر جو قانون، اور دوسری بات یہ قانون پر عمل درآمد کے علم بردار ہیں، وہی اس کی دھجیاں جب اڑائیں گے تو قانون پر کون کرے گا سر عمل درآمد؟ تو آپ بتائیں۔ جی آزاد صاحب۔ جی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے ریولیوشن، اور اس ملک کو خونی ہم نہیں چاہتے کہ ریولیوشن آئے، یہ ریولیوشن سسٹمیٹک، اور اس کا پیرامیٹر اس وقت ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے ہماری جوڈیشری۔ جوڈیشری ایسے پیرامیٹر وہ کرے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس، اور یہ ان کا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر حکومت جو فنڈامنٹل رائٹس پوری نہیں کرتی اس کو حق نہیں ہے۔ مثلا بلدیاتی انتخاب تھے، یہ اسٹیٹس کو رکھنا چاہتے تھے، سپریم کورٹ نے کرائے، بالکل مردم شماری تھی، فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہے، یہ کرائے، یہ ایک پیرامیٹر گائیڈ لائن جیسے آفیسروں کے لیے انہوں نے دی تھی نا کہ سلیکشن بورڈ میں اور اس طرح یہ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر
یہ پیرامیٹر، یہ گائیڈ لائن سپریم کورٹ دے سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کو دینا چاہیے کہ ایک لائن کہ جو فنڈامنٹل رائٹس جو حکومت نہیں کو کرے گی، سپریم کورٹ از امپاورڈ ٹو ڈیزالو دیٹ۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کام کی گائیڈ لائن اور ہر کام کی ذمہ داری پھر سپریم کورٹ پر ہے؟ پھر پارلیمنٹ سر کس کھیت کی مولی ہے؟ پھر پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، یہ پارلیمنٹ قانون بنانے والے ہی قانون کے گر پابند نہ ہوں۔ آزادی پر ہنسنے والوں کیا رونے کی یہ بات نہیں۔ یہ کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جس سے ان کا شکنجہ پکڑا جائے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں سپریم کورٹ کی طرف، فنڈامنٹل رائٹ کی طرف، ابھی اندھوں نے پٹیشن فائل کی۔ اس کا یہ عرض کروں تو علوی صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ ایک آخری مشعل ہے، آخری امید ہے؟ آخری امید تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آخری امید نہیں ہونی چاہیے، اسے ہونا نہیں چاہیے آخری امید۔ آپ تعلیم کا نصاب بدلیں، تعلیم کو عام کریں، تعلیم کو لازمی کریں۔ تعلیم جو آپ بتا رہے تھے کہ 2.5 کروڑ بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، یہ کیوں باہر ہیں؟ تو آپ کانسٹیچوئنسی کے لوگوں پہ ذمہ داری لگائیں، ان کو سزا دیں اگر وہ ان کے بچے کوئی باہر ہو۔ اگر پارلیمنٹ کے ممبر کو، اگر پروونشل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں تو دے شوڈ بی پنشڈ۔ سر ایک اور چیز مجھے بتائیں، ہم بڑے سیاستدانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بیوروکریسی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اور اس چیز کے وہ حقدار بھی ہیں، لیکن مجھے بتائیں معاشرے میں جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کتنی ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھیں تو سر ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ انگریزی اسکول میں ہم نے پڑھانا ہے، ہم سرکاری اسکول میں نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ہمارے بچے نے کہیں اور جا کر بیٹھنا ہے، تو ہم بہتر طور پر فخر سے ہم بات کر سکیں۔ بیکن ہاؤس، اس کے علاوہ سٹی اسکولز ہیں، بہت سارے اسکولز ہیں، اور وہ وہاں پر پیسہ بنانے کی مشینیں بن گئے ہیں، مافیا بن گئے ہیں۔ تو غریب بندے کے لیے اچھی معیاری کوالٹی کی تعلیم حاصل کرنا سر اب بہت مشکل ہو گیا ہے، تو اس پر کوئکلی فرمائے کہ کیسے ہوگا؟ تعلیم حاصل کرنا ہی مشکل ہے، نہ کہ کسی اعلیٰ معیاری۔ نہیں تو معاشرہ کتنا ذمہ دار ہے؟ معاشرے کا وہ پڑھا لکھا طبقہ سر کتنا ذمہ دار ہے جو مسائل کو سمجھتا ہے اور پھر بھی انگریزی اسکول میں جب آپ معاشرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو آپ انقلاب کو دعوت دیتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے، اگر آپ معاشرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ معاشرہ ذمہ دار ہے تو پھر معاشرہ پھر انقلاب کرے۔ نہیں تو سر معاشرے کے لوگ ہی ذمہ دار ہیں نا۔ اس لیے کہ آپ جو، میں آپ سے بتاتا ہوں، آپ جو، ہم لوگ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے جن کو ہمیں یہاں کرنا تھا، جب اس یہاں کے برسر اقتدار طبقے نے یہ دیکھا کہ یہ ایسٹ پاکستان کی وجہ سے لوور مڈل کلاس طبقہ برسر اقتدار آ جائے گا اور سچائیاں اوپر آ جائیں گی، تو ان کا اس کو الگ کرو۔ تو سر اسی معاشرے میں سے نکلا ہے، اسی معاشرے میں ٹیچر نکلا ہے، پیون نکلا ہے، مالی نکلا ہے، کیمرہ مین نکلا ہے، ہم جیسے بندے نکلے، تو اسی معاشرے میں کرپٹ لوگ بھی ہیں جس کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو حق اور سچ کی بات کرنے کے قابل ہیں، اور ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، شاید اس سے بھی کم ہوگی ہے۔ آزاد صاحب سر حل بتائیں نا سر، آگے کیسے ہم بڑھیں؟ دیکھیے، معاشرہ ذمہ دار نہیں۔ پچھلا چیف جسٹس بھی اور پچھلا چیف آف آرمی اسٹاف بھی اوپنلی کہہ چکا ہے کہ یہاں پر بیڈ گورننس ہے۔ ایک بات فنڈامنٹل رائٹس کی میں بار بار، میں چونکہ کانسٹیٹیوشن کا آدمی ہوں، اردو تحریک پاکستان میں ادھر سے نعرہ لگتا تھا ہندی ہندو ہندوستان، ہم نعرہ لگاتے تھے اردو مسلم پاکستان۔ یہ سپریم کورٹ ہی فیصلہ کر کے ہی ہے نا کہ اردو، اب انہوں نے سی ایس ایف کا بھی امتحان ہے، اب مختلف اداروں میں، یہاں کراچی واٹر سیوریج بورڈ میں اردو شروع ہو گیا ہے۔ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا گرنٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ جب انہوں نے سی ایس پی آفیسروں کے لیے اور یہ کمیشن اور یہ اپوائنٹمنٹس کے لیے گائیڈ لائن دی ہے، ان کو آخر کار سپریم کورٹ کو کہ جو حکومت فنڈامنٹل رائٹ پر کام نہیں کرتی اس کو رائٹ نہیں ہے، ایک لائن اس کو رائٹ نہیں ہے، اس کو رائٹ نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ والی بات، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اب اگر کورٹ کہتی ہے کہ ایک ایسی حکومت جو فنڈامنٹل رائٹس پر عمل نہیں کرتی، فنڈامنٹل رائٹ جو ہیں وہ تعلیم بھی ہے، فنڈامنٹل رائٹ صحت بھی ہے، پانی بھی ہے، اچھا ماحول بھی ہے، سیکیورٹی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر سیاسی پارٹیوں میں الیکشن بھی ہے، یہ پارٹیوں کے اندر آرٹیکل 7 سے آرٹیکل 40 تک جو ہمارے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں تمام فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اب اگر سر قطع کلامی میں سوال مکمل کروں، اب اگر کورٹ کہتی ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس پر عمل نہیں کرتا وہ گھر جائے، یہاں تو سر اخلاقیات ہی نہیں ہے، آپ کرپشن کریں، آپ دھڑلے سے آپ حکومتیں بھی کرتے ہیں،
پیناما کا کیس چل رہا ہے سر, یہاں کسی نے جواب دینے کی کسی کو زحمت ہی نہیں. اب سر اب بتائیں نا پھر کیا کریں. میں آپ کو بتلاؤں, ابھی میری 2-3 مہینے پہلے مجھے پریس کلب نے اسلام آباد بلایا تھا, اس میں نے ایک تجویز دی تھی کہ سپریم کورٹ اگر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ایک لائن الیکشن کمیشن کو کہے کہ وہ کوئی پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی جو اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کرائے, خود ہی بیٹھ کر اندر نہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے اور یہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے, وہ بہت اس سے فرق پڑے گا, چینج ہو جائے. لیکن سر بایو میٹرک سسٹم لانا پڑے گا نا. بالکل. تو بایو میٹرک سسٹم پر تو مجھے نہیں لگتا 2018 میں انتخابات ہوں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ ایک اور بات ہے انتخابات کی, میں کیا آخری بات کروں. جو بائیڈن کا نام سنا ہوگا. بالکل سر. جو بائیڈن 2008 میں آتا ہے, پرویز مشرف بیٹھتا ہے, چودھری شجاعت بیٹھتا ہے. جو بائیڈن کہتا ہے کہ آئندہ آپ کی حکومت نہیں آ رہی, آپ اچھل کود نہ کریں, پیسہ نہ خرچ کریں. اور یہیں پر ایک آدمی آ کے پیر پگاڑا کو کہتا ہے کہ آپ نہیں آ رہے, اچھل کود نہ کریں. ہم پلان کر چکے ہیں. جو بائیڈن آن ریکارڈ ہے, 5ویں دن وسیم سجاد پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ جو بائیڈن کہہ گیا کہ اب کاف لیگ نہیں آ گئی, ہم آ گئے. تو یہاں پلاننگ کہیں اور ہوتی ہے. صحیح بات ہے, باہر سے پلاننگز ہوتی ہیں. سر اب مجھے ٹوورڈز دی ویری اینڈ سر, آج کچھ پازیٹیوٹی پہ ہم اس کو ختم کریں نا سر. مجھے بتائیں کہ جو حکمت اور دانش مندی ہمارا قومی ہتھیار اور اثاثہ تبھی بن سکتا ہے جب ہم تعلیم کو اپنا نصب العین بنائیں. بالکل صحیح. تعلیم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور تعلیم کو ہمیں نصب العین بنانا ہے, ہے, تعلیم کو ترجیح نمبر 1 پہ قرار دینا ہے, اور تعلیم کے لیے اتنا بجٹ رکھنا ہے اس کے مطابق, اور تعلیم کا نصاب جو ہے وہ ایسا بنانا ہے جو پاکستانی نصاب ہو. پاکستانی نصاب. جی سر ایگری کرتے. اسرائیل نظریاتی, پاکستان نظریاتی. بالکل صحیح. اسرائیل کا سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن پر ہے, اور جتنے نوبل پرائز ہیں سب سے زیادہ یہودی لے رہے ہیں. ہم یہودیوں پہ تنقید تو کرتے ہیں, لیکن اب امریکہ میں اس کی نیشنل لائبریری میں 10 کروڑ کتابیں ہیں. ہمارے ہاں کوئی نیشنل لائبریری ہے؟ کوئی 1 کروڑ بھی کتابیں ہیں؟ کچھ نہیں. دیکھیے دانش, حکمت, مندی, آپ ایجوکیشن کو جب تک پرائرٹی نہیں بنائیں گے, ان کی جو زبان مردہ عملی طور پہ عملی جامع پہنانا پڑے گا. عملی طور پہ بنانا پڑے. صرف تقریر سے کام نہیں. سر مجھے بتائیں, آج جو ہے وہ عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا, بڑی زبردست فوجی پریڈ ہوئی ہے. سر اس سے پاکستان میں جو مایوسی ہے, جو نا امیدی ہے, اس پر کتنا پازیٹیو اثر پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں اس سے مورال امپروو ہوگا, بڑھے گا پاکستان کا؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اس وقت ہندوستان میں جو سیاست ہے وہ بہت اگینسٹ مسلمانوں اور اگینسٹ پاکستان. پاکستان کے مخالف سیاست میں وہ اس وقت بہت تیزی, بہت شدت اختیار کیا گیا. اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہماری فوجی پریڈ یا فوجی مظاہرے یا فوجی جو اکوپمنٹ ہے اس کا اظہار. تو ریاست کو اپنی عسکری طاقت دکھانی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. دہشت گردوں کے خلاف. بالکل. بات یہ ہے کہ فوج ہی اس وقت ہماری ایک بیکن لائٹ ہے, ایک روشنی ہے. سول ایڈمنسٹریشن بالکل ختم ہو چکی ہے, اور معاف رکھیے گا سول ایڈمنسٹریشن میں بہت سے لوگ ہیں جو معاف رکھیے گا جو پرو انڈیا. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو ان دی اینڈ سر آپ دونوں ہوپ فل ہیں روشن پاکستان کے لیے؟ روشن پاکستان. آپ دونوں ہوپ فل ہیں, اور ہم آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. آزاد بن حیدر صاحب, سر آپ نے ٹائم نکالا. پروفیسر محمد رئیس الوی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ. ویورز آج ہم نے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے ایک بہتر گفتگو کرنے کی کوشش کی. سو ویورز آج عسکری طاقت کا بھرپور مظاہرہ ہوا 23 مارچ 1940 میں. ملی جوش و جذبے کا بہت زبردست ہمیں ایک پکچر, ایک سامان نظر آیا ہے, ابھی بھی جاری ہے. لیکن 2012 کے بعد بھی یہ جوش و جذبہ قائم رہنا چاہیے, اور وہ اسی وقت قائم ہوگا جب ہمارا نظام جو ہے وہ تگڑا ہوگا. ہمارا جو نصب العین ہے وہ کرپشن, انتشار اور مایوسی کی بجائے ایمان, اتحاد اور نظم اور تنظیم ہو, جو قائد اعظم صاحب نے فرمایا تھا. تو ہمیں دوبارہ اس تک وہاں واپس جانا ہے, دوبارہ ہمیں 1940 کو سٹڈی کرنا ہے, 1947 کو پڑھنا ہے. تو وہاں سے ایک اچھے ریوائول اور ایک نئے پاکستان کے سفر کی بہت اشد ضرورت ہے آج, اور اس کے لیے ادارے بنانے ہیں, اس کے لیے ریاست کو اپنا ڈیو رول پلے کرنا ہے. تو ریاست کو تگڑا رہنا,
ریاست کو مضبوط اور توانا رہنا بہت ضروری ہے، اور آج کی فوجی پریڈ کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بہت مضبوط اور توانا ہے، اور وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہماری طرف سے یہ کچھ، عادل جیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔